51 52 53 54। हाँ राजू भाई क्या चल रहा है? हमारे पास अब पैनिक चल रहा है। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो सिर्फ ट्रम्प जीता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान नज़र आ रहा है मुझे। और अभी तो पॉलिसीज़ अडॉप्ट होना, उसका असर होना, इस सब में अभी तो बहुत टाइम था। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि जिनका ईगो बहुत बड़ा होता है वो असल में डरपोक भी उतने ही होते हैं। मैं तो कभी इस बात में नहीं मानता हूँ कि ट्रम्प फ़ोन उठाएगा और खान साहब को बाहर निकलने का डायरेक्ट प्रेशर देगा, जैसे वो मुशर्रफ की मार्शल लॉ में शरीफ ख़ानदान के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई थी अरब ममालिक की तरफ से। और फिर पता नहीं शायद लेबनीज़ सियासतदान उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के फुल ऑन वन ऑन वन मीटिंग्स की थी मिलिट्री लीडरशिप के साथ। ऐसा कोई सिनारियो मैं नहीं समझता कि क्रिएट होगा इस वक्त। भले जुल्फ़ी बुखारी साहब बोलते रहें कि ट्रम्प से मुलाकात करेंगे, वो नरम घोषा रखते हैं खान साहब की तरफ से, तो उनको कायल करेंगे, कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। आई थिंक अगर डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई तो उसका खान साहब को एक सूरत में नुकसान होगा और एक सूरत में फ़ायदा। समझाता हूँ मैं। राणा साहब ने भी यही बोला ना कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि खान साहब का अपना बयानिया ठप हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई भी तो सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें खान साहब को नुकसान होगा, वो है कि ट्रम्प इसराइल को सपोर्ट करे, जंग को इंक्रीज़ करे और फिर खान साहब की रिहाई की डिमांड करे। उसके अलावा अगर किसी और सिनारियो में ट्रम्प ने खान साहब के लिए प्रेशर दिया तो फिर इस चीज़ का खान साहब को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चाहे फिर राणा सना साहब कितना ही बोल लें कि खान साहब का नैरेटिव दफन हो जाएगा, नहीं होगा दफन जी, उल्टा और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका का सदर किसी जेल में बैठे हुए थर्ड वर्ल्ड कंट्री के किसी लीडर की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी उसकी जो एब्सोल्युटली नॉट और अड्डे नहीं दूंगा कि का बयानिया बनाए चला हुआ है, तो खान साहब का ज़ाहिर कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कद बढ़ भी रहा है। देखिए ये पैनिक में आके खुद खान साहब का कद बढ़ा रहे हैं। दे शुड स्टॉप एंड वेट फॉर द सिचुएशन टू अनफोल्ड। क्या करें जब गलत काम किए होते हैं तो खौफ तो होता है। आज ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुन के मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ये किसको कह रहे हैं जो अभी उन्होंने कहा, और किसको अटैक कर रहे हैं। कल तक तो ख्वाजा साहब ये कह रहे थे ना कि अमेरिका एक शख्स के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा, और आज कह रहे हैं कि बाज़ अफराद का कहना है कि एक कॉल आएगी और ट्रम्प को हवाले कर देना पड़ जाएगा। अव्वल तो ये हवाले करने वाला नैरेटिव छोड़ दें, क्योंकि हवाले आप करेंगे नहीं। खान साहब बाहर नहीं जा रहे, ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वाई वुड ही गो आउट ऑफ द कंट्री डील करके, वो भी इस वक्त जब पता है कि आप मुश्किल में फंसने जा रहे हो। मगर एज आई सेड लास्ट टाइम, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास। दो ही रास्ते हैं, या तो खान साहब की पॉपुलैरिटी को डाइल्यूट किया जाए और वकीलों को या कोर्ट्स के ज़रिए गवर्नमेंट को गो अहेड घर भेज दिया जाए, जिनके साथ फिर बाकी पार्टीज़ को भी मिला दिया जाए, यानी कि खान साहब के साथ एक अपोजिशन का ग्रैंड अपोजिशन बनाई जाए, ताकि सिर्फ खान साहब का एक शेडो ना रहे उसके ऊपर। और दूसरा, या तो खान साहब को वक्त के लिए कुछ टाइम के लिए मुल्क से बाहर भेज दो। इन दोनों चीज़ों के अलावा खान साहब का कद इतना बढ़ा दिया है आपके अपने बोनों ने कि सोचें कि दुनिया के पावरफुल तरीन मुल्क के सदर को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक जेल में बैठे हुए लीडर के साथ मिलाया जा रहा है। और ये चीज़ आपको क्या लगती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इतनी आसानी से हज़म हो जाएगी, या इतनी आसानी से हमारी इस्टेब्लिशमेंट हज़म कर लेगी? मुश्किल है। तो इस वक्त सीरियस डिस्कशंस चल रही होंगी कि खान साहब की कोई गारंटी ले ले, कोई तो ले ले, या कोई खान साहब को गॉड फॉरबिड्स उड़ा देने के बाद हमारी गारंटीज ले ले। ये बात मैं और खुल के नहीं कहूँगा। ये हिंट मुझे दो चीज़ों से मिली है। पहली चीज़ ख्वाजा साहब की बातों से। आज कहते हैं कि बाज़ अफराद कह रहे हैं कि खान साहब को निकालने की कॉल आएगी और पाकिस्तान में मना करने की मजाल भी नहीं कर सकता पाकिस्तान। पहला सवाल कि बाज़ लोग कौन है, किसके बारे में कह रहे हैं, जो ख्वाजा साहब को बता रहे हैं ये बात। फिर ख्वाजा साहब ने कहा कि याद रखना चाहिए कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की ऑफ़र भी थी और $5 मिलियन की भी ऑफ़र थी। जब वो न्यूक्लियर धमाका करने जा रहे थे तो रोका जा रहा था नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं माने, और जब मुशर्रफ साहब को ऑफ़र की गई
تو مشرف صاحب بالکل لیٹ گئے اور جو ہمیں آفر تھا اس سے بھی کم پہ مشرف صاحب مان گئے. اب یہ کیا ہے مطلب از ہی ٹرائنگ ٹو سے کہ گورنمنٹ تو ابھی بھی پریشر میں نہیں آئے گی جو وہ نواز شریف صاحب کا مثال دے رہے ہیں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ جائے گی اور لیٹ جائے گی جیسے مشرف صاحب کا مثال دیا انہوں نے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور یہ بھی کہا کہ ہم کچھ عرض کرتے ہیں تو شکایت ہو جاتی ہے. اب یہ کسی طرف اشارہ تھا؟ از ہی ٹرائنگ ٹو سے کہ اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی اور ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی گھر بھیج دے یا پھر اسٹیبلشمنٹ خود آ جائے گی؟ سی دا پوائنٹ از یہی ڈائلما ہے. اگر گورنمنٹ نہیں مانتی اور صرف اسٹیبلشمنٹ مان جاتی ہے تو گورنمنٹ کو گھر جانا ہی پڑ جائے گا. اب اس کے بعد خود آ جائیں گے جو مشرف آیا تھا, تبھی شروع میں خان صاحب نے مشرف صاحب کو بھی سپورٹ کیا تھا اور پھر بعد میں اپنی سپورٹ چھوڑ دی تھی. شاید یہی طنز ہو خان صاحب خواجہ اعظم صاحب کا اور یہی چیز پھر دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. سیکنڈلی اسٹیبلشمنٹ ڈر جائے گی اور خان صاحب کو چھوڑ دے گی, میننگ کم پہ مان جائے گی, یعنی کم چیزوں پہ مان جائے گی. پھر ہمیں یعنی گورنمنٹ کو خان صاحب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا. میں ان دونوں چیزوں میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ نہ ٹرمپ ڈائریکٹلی کوشش کرے گا نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈائریکٹلی کرنے دیں گے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے قد کے لیڈر کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اسٹیبلشمنٹ برداشت کر لیں مشکل ہوتا ہے سر جی, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہوتی ہے جہاں میک اور بریک ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہی کوشش ہوگی کہ خان سے کوئی ٹرمز بنائے جائیں اور خان صاحب کی کوئی گارنٹی لے لے, یا پھر اگر ہم آئیں اور دوبارہ کبھی خان کو نہ آنے دیں تو پھر اس کی بھی کوئی گارنٹی لے لے کہ پھر ہمیں مشکل نہ پڑ جائے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہے. اب یہ دوسری ہنٹ ہے. ایک دن ٹرمپ جیتتا ہے, اس سے اگلے دن ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف چلے جاتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملنے. اب یہ کیا تھا؟ اس میں دو پرسپیکٹوز ہیں اور کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ تصویر جو میڈیا میں چل رہی ہوئی ہے آؤٹ ہوئی ہے, یہ صرف مورال دینے کے لیے کہ دیکھیں اگر ٹرمپ کا خان سے کنیکشن ہے تو ہمارے اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے یا شیلڈ کرنے کے لیے سعودی عرب کا اتنا اسٹرانگ آدمی محمد بن سلمان ساتھ ہے اور محمد بن سلمان کا اچھا تعلق ہے ٹرمپ کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں میڈیشن کر سکتا ہے, کہیں نہ کہیں لابنگ کر سکتا ہے. میں اس بات پہ ہنس سکتا ہوں صرف کیونکہ دیکھیں محمد بن سلمان کتنا بھی اسٹرانگ ہو, دو ویک پوائنٹس ہیں اس کی. ایک اس کی سیکیورٹی, اس کے ملک کی اپنی سیکیورٹی کا ذمہ امریکہ نے لیا ہوا ہے, ورنہ تو کب کا ہم سب جانتے ہیں, ورنہ تو کب کا ایران کی طرف اسرائیل ہوتیز بلکہ چھوڑیں, اور وہ اس وجہ سے امریکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا ہے, یہ ہسٹری بتاتی ہے. سیکنڈلی اگر محمد بن سلمان نے تھوڑی سی بھی آنکھیں دکھائی امریکہ کو یا کہیں اور جھکاؤ کیا یا امریکہ کی سوچ کے الگ جا کر کوئی لابنگ کی تو پھر سعودیہ کے لوگوں کو امریکہ جمہوریت یاد دلوا دے گا. اس کے بعد محمد بن سلمان ہو یا کوئی اور, وہ امریکہ کے ساتھ جی حضورو کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. ان کی اپنی بادشاہتیں بچانی ہیں جیسے ہمیں یہاں اپنی بادشاہت بچانی ہے. تو ایک کمزور پلیئر دوسرے کمزور پلیئر کی سیفٹی نہیں کر سکتا, یہ فیکٹ ہے. وقتی سیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر موڈ کچھ اور ہے تو سوری سر اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اب جب میں نے کہا کہ وقتی طور پہ سیفٹی یا سیکیورٹی دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیل بنانے میں کچھ مدد کر سکتا ہے. اب ڈیل کون سی؟ ڈیل آف کورس یہی پیش خدمت ہوگی کہ آپ بھلے خان صاحب کو کچھ ٹائم کے لیے پاکستان سے باہر لے جائیں یا باہر جانے میں مجبور کرے اور پیچھے سے ہم کچھ سیٹنگ بنا لیں جب تک. بیکاز یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب باہر نہیں جاتے اور جیل سے باہر آ کے پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو یہ سسٹم خود ہی گر جائے گا اور پھر ہزاروں مسائل ہیں. اور اگر پورے ہی سسٹم کو ہلانا پڑ گیا تو اس وقت جو کورٹس کے ساتھ کیا ہے اور جس کو ہضم کروانے کی کوشش بھی ہے, یا آفریدی صاحب خاموش, امین الدین صاحب کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں, وہ بھی پھنس جائے گا سارا معاملہ. جو باقی کام کیے ہیں اور ان کو بھی ہضم کروانے کی کوشش ہوئی ہے جیسے کارپیٹ فارمنگ, کنٹرول اوور بیوروکریسی یا کنٹرول اوور سویلین سسٹم, ایکسٹینشنز, یہ سب چیزیں دوبارہ پھر مسئلے میں پڑ جائیں گی. تو کوئی ڈیل بنانے کے علاوہ کچھ اور رہ بھی نہیں جاتا. اور اگر اپنے ملک میں اس وقت حالات بہتر ہوتے تو پھر تو خان صاحب کا صفایا بھی ہو سکتا تھا نا, خدا نہ خواستہ.
یہ تو شکر ہے لوگوں نے ون وے اور دی ادر اپنی ریزسٹنس برقرار رکھی ہوئی ہے. ایک طرف ہماری فارن آفس امیدیں لگا رہی ہے کہ امریکہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے ریلیشنس ہیں امریکہ سے بہت پرانے, وچ از دا ڈمبیسٹ تھنگ ٹو سے. لیکن بیچاری ہماری فارن آفس اور کیا بھی کہہ سکتی ہے, ماضی بھری ہوئی ہے امریکہ کی مداخلت کی, وہ لیاقت علی خان سے لے کے پھر امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ امریکہ ایک شخص کے لیے اپنے دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا. یہ بھی مذاق ہے کیونکہ اس کی خود حکومتی وزیر تردید کر چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی مجال بھی نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پرسنل پسند ناپسند پہ کسی کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو کسی کو کسی اور کی پسند ناپسند کے جیل سے نکالا بھی جا سکتا ہے. تھرڈلی پھر یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ ٹرمپ کو یاد ہی نہیں ہوگا, یعنی کہ کیوں یاد ہوگا عمران خان, یار وہ امریکہ کا صدر ہے, بڑے مسائل ہیں امریکہ کے اپنے. تو بھائی جان ٹرمپ نے خان کو یوز کیا ہے اپنی کمپین میں پاکستانی ووٹرز کو وو کرنے کے لیے, جو پاکستانی امریکن ووٹرز ہیں, اور زلفی بخاری جیسے لوگ جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اور وہ لوگ جو ٹرمپ کی کمپین کر رہے تھے امریکہ میں لیکن ہیں خان کے سپورٹرز ہی, ان کو وائٹ ہاؤس تک رسائی بہت آسانی سے مل جائے گی, اسپیشلی تب جب بائیڈن کی طرح خان صاحب کی نفرت رکھنے والا انسان کوئی وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے اور ٹرمپ ہے. تو اس لیے یہ بات بھی فضول ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے امریکہ بھی, تو اس کا جواب میں کل ہی دے چکا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے کم ہیں بیچارے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, وہاں کا پریزیڈنٹ بہت پاورفل ہوتا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو دنیا کے ری شیپنگ میں یقین رکھتے ہیں اگر وہ اپنے صدر کے ساتھ ہے. رونلڈ ریگن سے کمپیئر کیا جا رہا ہے نا ٹرمپ کو. ٹرمپ تو ریگن سے زیادہ میجورٹی سے جیت کے آیا ہے, اور رونلڈ ریگن کا سب سے بڑا کارنامہ بھی یہی تھا. ہوتا ہے کیا تھا کہ ہی اینڈڈ دا گریٹ اینڈ ڈیزاسٹرس کولڈ وار, یعنی رشیا کو ڈیفیٹ کیا تھا. حالانکہ لوگ آ کے مجھے یہ کہیں گے کہ جارج ڈبلیو بش جو مشرف والے جارج بش کا باپ تھا اس نے کولڈ وار ختم کی تھی. تو سن لیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ صدر بنا تھا آخر میں 89 میں آ کر, اور 89 کے قریب ہی کولڈ وار ختم ہو گئی تھی. بس تصویریں جو ہے وہ جارج بش کے باپ نے کھنچوائی تھی, سارا کام جو ہے وہ رونلڈ ریگن کر کے گئے تھے. خیر, تو کمپیئر جب اس سے کیا جا رہا ہے تو پھر مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. اب ہم ابھی تک تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ پرسنل خان صاحب کی طرف جو کوشش ہوگی اس کو چھڑانے کی, تو اس سے کیا ہوگا, کیا وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس کا جواب ملتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب سے بڑی چیز بھول جاتے ہیں جو ہے کہ بھائی میٹر ان کا سسٹم یہ جو بٹھایا ہوا ہے, یا ان کی پرسنل خواہشاتیں, یا ان کی کرسی, ان کی گارنٹیز, یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم ان چیزوں پہ فوکس کیوں کریں کہ ان کا حشر کیا ہوگا جو یہ سسٹم بچانا چاہ رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کا حشر کیا ہوگا اگر ٹرمپ کی پالیسیز اڈاپٹ ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ کنٹین چائنا از دا مین پالیسی, اور چائنا کا بڑا تعلق آپ کے ساتھ ہے اور آپ ویک ہو. پھر آ جاؤ آپ کے دوسرے نیبر پہ, انڈیا, جو امریکہ کا بہت بڑا ایلائی ہے اور آپ کا ہاسٹائل ہے, اور پھر چائنا کا بھی ایلائی ہے, آپ کا ہاسٹائل ہے. پھر آ جاؤ افغانستان جہاں ٹیررزم ہے, اور اگر ٹیررزم کے خلاف مدد چاہیے تو وہ امریکہ ہی دے سکتا ہے, کیونکہ افغانستان سے تھوڑا بہت جو پھر بھی ڈر ہے وہ امریکہ کو ہے. چائنا رشیا تو بالکل بھی آپ کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کریں گے. پھر آ جاؤ ایران امریکہ کے سب سے بڑے ایلائی اسرائیل کو تنگ کرتا رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ابھی جنگ کے خدشے ہیں, اور ان سب کے بیچ میں پاکستان سینڈوچ بنا ہوا ہے. اب اس سینڈوچ سے نکلنے کی امید ہم محمد بن سلمان سے لگائی جا رہی ہے, تو یہ ریالٹی تو نہیں ہوئی نا, یہ تو خواب خیالی ہوئی. یہ باتیں تو MBS کے یعنی محمد بن سلمان کے اپنے اسکوپ سے ہی باہر ہے, یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے کی. اب یہاں کام آئے گا خان ڈپلومیسی. تو جب ون وے اور دی ادر خان ڈپلومیسی کو, یا خان ڈپلومیسی ہی کام آئے گی, تو پھر خان صاحب سے سیٹنگ بنانے کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے. یا پھر خان صاحب کو راستہ دے دو, یا پھر اس کے ساتھ سیٹنگ بناؤ, یا پھر خان صاحب کو ہی راستے سے ہٹا دو. اب پہلی پاسبلٹی جیسے خان صاحب سے سیٹنگ بناؤ, مسئلہ یہ ہے کہ خان ملک سے باہر جائے گا نہیں. ہاں البتہ یہ گارنٹی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب ملک میں رہ کے لیکن فائر صرف گورنمنٹ کے اوپر کریں, تو اس میں بھی فائدہ نہیں ہے نا, کیونکہ خان صاحب ملک میں رہنے سے نہ صرف گورنمنٹ پینک میں گر جائے گی بلکہ باقی لوگوں کو بھی ایک کیا کہتے ہیں سپورٹ مل جائے گی, ایک امید مل جائے گی. وکلا, کورٹس,
یہ بھی اپنی جگہ واپس لینا چاہیں گے. تو یہ تو نہیں ہے پاسبل مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. پھر آ جاؤ کہ خان صاحب کو راستہ دے دو. دوسری پاسبلٹی اس میں پرابلم یہ ہے کہ اتنے بڑے اسٹیٹس کے لیڈر جس کو ابھی امریکی پریزیڈنٹ سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے, اگر وہ اپنے دم پہ واپس آئے گا یا اس کو اگر جگہ دی تو پھر کچھ ٹائم کے لیے تو ایسے پیچھے دھکیل دے گا آپ کو کہ بس کام خراب ہو جائے گا. اور پھر اتنے سالوں سے جو پاور کو کنٹرول کیا ہے یا واپس لیا ہے اس کی پھر قربانی دینی پڑ جائے گی, اور پھر ساتھ ساتھ جو اپنی سیفٹیز ہیں وہ بھی داؤ پہ لگ جائیں گی. اور تھرڈلی, اس وقت اگر کسی نے سوچ سمجھ کے سٹیپس نہیں لیے, یہ جو تیسرا آپشن ہے, میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تیسرے آپشن کو, کیونکہ یہ بہت ڈارک ایرا میں انٹر کر دے گا ہمیں. پھر کوئی مارا جا سکتا ہے, ماشاء اللہ آ سکتی ہے, لیٹا جا سکتا ہے کسی ملک کے سامنے, سب کچھ ہی قبول کر لیا جاتا ہے, یہ سب ہوگا. افسوس ہوگا کہ ملک کے حالات پہ اگر اس وقت کچھ اور سوچا گیا. اس لیے دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو اسٹریٹجی وائز, باقی جو سوچنا ہے سوچ لے کوئی اور, اسٹریٹجی وائز دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو فار اسٹیبلشمنٹ از کہ وہ کورٹس کے تھرو کھیلے, وکیلوں کے تھرو کھیلے, ساری اپوزیشن پارٹیز کو کسی کامن فیکٹر پہ اکٹھے کرے, لوگوں کو انفیوز کرے پی ٹی آئی کے اندر, وہی فواد چودھری یہ ادھر ادھر جو پہلے بھی نام چل رہے تھے, اور پھر جگہ دے دو سکون سے سب کو. اس سے کیا اچیو ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, کیونکہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اتنا تو نہیں پتا, لیکن کم از کم کچھ خان صاحب کو ہینڈل کرنے کا موقع مل جائے گا. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی آپشن ہے. اب وہ پرسنلی پریشر آ جائے جہاں خان صاحب کو چھوڑنا پڑ جائے پرسنل فون کال پہ, یا پھر ٹرمپ ڈپلومیسی کو ٹیکل کرنے کے لیے خان ڈپلومیسی کی ضرورت پڑے اور پھر تب پاور دینا پڑ جائے. باقی ایم بی ایس سے ملنا, نواز شریف کا یورپ جا کے کسی سے بھی ملاقاتیں کرنا, زرداری صاحب کا دبئی جا کے کسی سے بھی ملاقاتیں کرنا, بھلے کسی سے بھی ملاقاتیں کر لے, دے آل وانٹ میٹر ایٹ لیسٹ فار ناؤ. ہاں اگر ٹرمپ آ کر اسرائیل وار کو سپورٹ کرے, ایران کے اوپر اٹیک کرے, تو منظرنامہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بٹ مجھے ابھی تک یہ نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ ایسی کوئی غلطی کرے گا. غلطی اس لیے کیونکہ ٹرمپ 4 سال کا ایکسپیرینس لے چکا ہے, اور جس سپورٹ سے اس بار آیا ہے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری مچ کوئی اتنا باولوں والا کام نہیں کرے گا. وہ نیتن یاہو پہ پریشر دے گا. امریکہ اپنی جو اس کی لاسٹ اسپیس ہے یا پھر لاسٹ پاور ہے وہ واپس بحال کرنے کی کوشش کرے گا, تو گھوم پھر کر مین ایم چائنا ہی رہے گا. تو پھر کسی بھی ملک کی لابینگ آپ کو اس ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک سے میرا نہیں خیال کہ نکال سکتی ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ میٹنگز سسٹم کو بچانے کی لابینگ کے لیے ہیں, یہ میٹنگز اپنی گارنٹیز کے لیے ہیں اور خان صاحب سے کوئی ڈیل بنانے میں مدد کرنے کے لیے ہیں.